अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मोदी साहब ने अमेरिका का दौरा किया है और वहाँ पर उन्हें बड़ा रेड कारपेट इस्तकबाल मिला है और उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है कि जनाब उन्होंने जो वहाँ पर उन्हें इस्तकबाल मिला है वो क्यों कर दिया गया, जबकि उनके मुल्क में तो इंसानी हुकूक की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में जो वो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सवालिया निशान है। इसके बावजूद भी आलमी ताकतें क्यों इंडिया के मामले में आंखें बंद कर लेती हैं और उनको ना सिर्फ ये कि स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है बल्कि उनकी मर्जी और मंशा के ऐन मुताबिक एलामिये भी जारी कर दिए जाते हैं। जिसको वो अच्छा कहते हैं आलमी ताकतें उसको अच्छा कहती हैं और जिसको वो बुरा कहते हैं आलमी ताकतें उनको बुरा कहना शुरू कर देती हैं। ये क्या कहानी है, थोड़ी इस पर बात होगी, थोड़ी बात करेंगे जनाब अहम केस से मुतल्लिक भी कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और इसका आज दूसरा रोज़ था। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि मंगल के रोज़ तक वो चाहते हैं कि इस केस का फैसला हो जाए। क्यों उन्होंने ऐसा कहा और क्या सूरत हाल है इस केस के हवाले से, क्या बड़ी खबर आ सकती है, इस पर थोड़ी बात होगी। और लास्टली कुछ बात करेंगे जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो में कि जहाँ पर बिलावल और PMLN एक दफ़ा फिर से ऐसा लग रहा है कि शीरो शक्कर हो रहे हैं। तो उनकी वो जो 2-4 दिन पहले तक लड़ाइयाँ थीं, जो एक दूसरे को बातें शातें सुना रहे थे, वो क्या हुई, क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है सियासी महाज पर, थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब मैं बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस के हवाले से सबसे पहले। और वहाँ पर 2-3 अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो केस की समात थी उसमें आज जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है। उसमें सारा बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए मजमूई तौर पर, किस कानून के तहत हुए, किन के खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट लगाया गया, किन को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया है और किन को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, कितने रिहा हुए, कितनी खवातीन हैं। तो सारी डिटेल्स जो हैं नंबर्स के साथ वो वहाँ पर जमा करा दी गई हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बताया ये गया कि 102 अफराद जो हैं वो फ़ौज के हवाले किए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने के लिए। और ये बताया गया है कि जी उनके पास जो लोग गए हैं उनमें कोई भी खातून या बच्चा, कमसिन लड़का वगैरह शामिल नहीं है और मज़ीद कोई उनके बारे में डिटेल्स शेयर नहीं की गई। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं वो नंबर्स हैं। बताया गया है कि कितने लोगों को मजमूई तौर पर पकड़ा गया, 500 के करीब रिहा भी कर दिए गए हैं, 3000 कोई MPO के करीब पकड़े गए वगैरह वगैरह। अब ये रिपोर्ट बताती है कि इसका मतलब है अभी तक 100 अफराद को हवाले किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के। अब 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये है कि इस केस के हवाले से मैंने 2-3 दिन पहले ही आपसे कहा था कि इसको बेंच को मुतनाज़ बनाया जाएगा और एक दफ़ा फिर से आपको नज़र आएगा जुडिशरी पर अटैक किया जाएगा और अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाएगी चीफ जस्टिस को, और जो ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की मुझे लग रहा है कि सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं। और फिर से इस्तेमाल होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि फिर से एक ग्रुपिंग का जो तासुर है वही नज़र आ रहा है। और इसी तरह से उन्होंने पहले की तरह उन्होंने हरकत की, पहले बेंच से उठ गए, उसके बाद जनाब एक इख्तलाफी जो नोट था वो डाल दिया वेबसाइट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब मैं ये मिलिट्री ट्रायल के ऊपर मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे तो जी वो है कि जी चूँकि एक कानून बन चुका है, चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकते, तो चीफ जस्टिस जब बेंच ही नहीं बना सकते तो उनके बनाए हुए बेंच में ही नहीं बैठूंगा। मतलब बाकी 7 जजेस जो हैं वो उनको कोई आइन कानून नहीं पता, ठीक है ना, वो एवं ही बस बैठ गए आके, बस इनको ही 2 लोगों को पता था कि जी चीफ जस्टिस बेंच बना सकते हैं या नहीं बना सकते। भाई एक चीज़ के ऊपर अभी डिसीजन ही नहीं आया, जब वो आएगा उसके बाद देखी जाएगी कि भाई वो बेंच बना। जब तक वो चल रहा है मामला ज़ेर इल्तवा, जुलाई में उसकी समात है प्रोसीजर बिल की, तो उस वक्त तक तो ज़ाहिर है जो एक्टिंग होता है, जो कर रहा होता है काम वही कर रहा होता है, उसी के पास पावर्स होती हैं। तो ये एक अजीब सी मंतक निकाल कर फिर से एक कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की गई है और वो कर ली गई है, कोशिश में कामयाब है जी पहले की तरह। आज आपने वही बातें सुन ली, मैंने आपको 2 दिन पहले कह दी थी कि हुकूमत कह देगी कि जनाब हम तो मानते ही नहीं हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, कल इरफान कादिर साहब भी हर चैनल पर कहते फिर रहे थे कि हम तो मानते ही नहीं है, तो बेंच ही सही नहीं है, तो फिर आगे क्या, चीफ जस्टिस ही सही नहीं है, बेंच भी सही नहीं है, तो इनका फैसला कहाँ से सही होगा, हम मानेंगे ही नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इग्नोर कर देंगे। अगर हम इग्नोर भी कर देंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। तो वही जो उनका एक हद से ज़्यादा मुतकब्बिराना सा एटीट्यूड होता है और एक अजीब थोड़ी सी बदतमीज़ाना भी लहजा होता है,
تو وہ اسی میں ہر جگہ پہ ببانگے دوحل، چونکہ انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، پیچھے سے پورا اشارہ ہے اور پورا تگڑا کیا ہوا ہے کہ بھئی کام چک کے رکھو، تو وہ عرفان قادر صاحب ہر جگہ آپ کو خوب زور و شور سے کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس نو کی پتا، انہیں تو کچھ نہیں آتا، سارا قانون جو ہے وہ عرفان قادر کو آ گیا ہے. کیونکہ پیچھے اچھی جب تگڑی سپورٹ ہوتی ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے، آپ جو مرضی منہ کھول کھول کے باتیں کریں، اپنے قد سے بڑی باتیں کریں، پتہ ہے کہ ہمیں کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے ہمارا. تو وہی حال اس وقت عرفان قادر صاحب کا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں اگین انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اس میں پھر وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا. وہی روسی ہوئی وہ ہوتی ہے نا ایک روح جو ہمیشہ ہی ناراض رہتی، کچھ اسی ٹائپ کا ان کا ہمیشہ کریکٹر نظر آتا ہے اور وہی وہ کام کر رہے ہیں. بھائی جب قومی اسمبلی میں عدلیہ کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی اس میں تو آپ بیٹھے رہے. بڑا اچھا طارق متین صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جب وہاں پر عدلیہ مخالف تقریریں ہو رہی تھی اسمبلی میں وہاں آپ بیٹھے رہے، اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں پر عوام کی بات ہو رہی ہے، ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے، عوامی آئین کی بات ہو رہی ہے، وہاں آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تب آپ تکنیکی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل فلاز کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جناب صورتحال ہے، ہمارے یہاں اسی طرح کی سچویشن ہے. بہرحال آج 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی اس کیس کے حوالے سے. ایک تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ منگل تک وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کر دیں، زیادہ ڈیلے نہ کریں. اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ عید سے پہلے وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس پٹیشن کا کیا مستقبل ہے جو کہ دائر کی گئی ہیں، بلکہ 2-3 پٹیشنز ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور کیا ان کے تحت عمران خان صاحب کا اوپر بھی ٹرائل لگے گا یا نہیں لگے گا فوجی عدالت میں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اس پہ 2-3 سوال پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ابھی تک صرف اس کے اوپر سیاسی طور پر بیان بازیاں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ جی ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، عمران خان نے کرایا، عمران خان نے 9 مئی کرایا، یہ ہو گیا وہ گیا. لیکن ابھی تک عمران خان کے اوپر کوئی انہوں نے FIR ایسی درج نہیں کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، نہ اس میں کوئی انہوں نے ملٹری ایکٹ لگایا ان کے اگینسٹ، کوئی اس کے سلسلے میں پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں کی. لیکن میڈیا پر یہ فیصلے سنا دیے گئے ہیں کہ جی 9 مئی میں انہوں نے ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے کروایا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب نظر آ رہا ہے بظاہر کہ خود بھی ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مسئلے مسائل ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ابھی تک انیشیٹ نہیں کیا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا اس کے اوپر پھر یہ سیاست کریں گے پوری اور یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوگی کہ جناب دیکھا یہ تو عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی چیف جسٹس صاحب نے شاید بینچ لگایا اور سارا کچھ کیا. اور اس کے اوپر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کھلے طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دے بھی دیا ہے کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب نے، عمران خان صاحب نے مشاورت کے ساتھ یہ سارا بینچ تشکیل دیا ہے. تو اس سے ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جی فیصلہ جو بھی آئے پھر یہ نہ ہو کہ اس کا حال بھی 14 مئی والے فیصلے جیسا ہو. تو اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک ایسی سپریم کورٹ چلا رہے ہیں جو کہ اپنے طور پر آتی بھی ہے، کام بھی کرتی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے اس حکومت کی نظر میں، اور نہ ہی وہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے خود کو پابند سمجھتی ہے. تو فیصلہ کچھ بھی آئے اس کی اہمیت نہیں ہوگی اس لحاظ سے، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر فیصلہ خلاف آئے یا حق میں آئے، انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے، وہ آپ کریٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے. تو یہ ہے جی اس کیس کا مستقبل. اب آ جاتے ہیں نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ریڈ کارپٹ استقبال انہیں ملا ہے اور یہ جنوبی کوریا اور فرانس کے بعد تیسرے سربراہ مملکت ہیں جن کو یہ والا پروٹوکول ملا ہے. جو بائیڈن جس طریقے سے ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے مسافے کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، جو ان کی آپس کی باڈی لینگویج اور کیمسٹری ہے، وہ سب چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ امریکہ کدھر کھڑا ہے، اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ انڈیا کدھر کھڑا ہے. آپ لاکھ انڈیا کو برا بھلا کہیں، لاکھ اس کی آپ برائیاں نکالیں، اس سے جلیں، حسد کریں، جو مرضی کریں، لیکن اپنے ملک کے لیے ان کے فیصلے کہاں پر ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ آج سپر پاور کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ. یہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب شانہ بشانہ، یہ جو آپ روز لفظ بڑے زور و شور سے بول رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو مطلب بھی نہیں ان کا پتہ ہوتا. شانہ بشانہ کسے کہتے ہیں، برابری کی سطح پر بات کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ فوٹیجز جس میں آپ کو پتہ چلے کہ برابری کیا ہوتی ہے. اور یہ برابری ایویں نہیں آ جاتی کہ جا کے آپ بیٹھ جائیں گے تو کوئی برابری دینا شروع کر دے گا. اس کے لیے تھوڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ لوگوں جیسے جو لوگ مفاہمتی اور کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ، انفیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ، جا کے مانگ مانگ کے ملک چلانے والے لوگ، انہوں نے کہاں ملک کو کھڑا کرنا ہے؟
یہی ان کا حال ہے. خود اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تو کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں کب تک قرضہ مانگو گے. یہ حال ہے ان کا. یہ ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے سال ہر سال اس ملک پر حکومت کر کے یہاں پر پاکستان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ سارے ہمیں بھیک منگا ایک ملک سمجھتے ہیں. اور وہ انڈیا کے حکمران ہیں جن کو آپ کسائی کہیں, جو مرضی کہیں, دہشت گرد کہیں, انتہا پسند کہیں, گجرات کا کسائی کہیں, چائے والا بولیں, جتنی مرضی تہذیب کریں, لیکن اپنے ملک کے لیے ان کے فیصلے ایسے ہیں کہ ان کے سپر پاور ان کے ساتھ کیوں مجبور ہے ڈیلز کرنے کے لیے, ان کی پسند کے اعلامیے ڈکلیئر کرنے کے لیے. وہاں پر ایسا پروٹوکول مل رہا ہے وہاں پر جیسے انڈیا میں جو بائیڈن گیا ہوا ہے, مطلب ایسا ماحول انہوں نے پورا کلچر انڈیا کا دکھا کر, جو وہاں پر آپ منظر دیکھیں جس طریقے سے وہاں پر اوور آل ان کو ریسیپشن دیا گیا ہے, جو ڈکلیئر کیا گیا اعلامیہ, اس میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا ہے کہ جی یہ دہشت گردی جنریٹ کرنے والا ملک ہے. اور یہ انڈیا کی ایما پر یہ جوائنٹ ڈکلیریشن ہے, اس کے اوپر یہ انہوں نے بات کی. پھر وہی ممبئی اٹیکس کا انہوں نے ساری باتیں کی ہیں. تو یہ کیا اتنا آسان ہے کہ کسی کے کہنے پر کوئی بھی لکھ کے دے دے گا؟ یہ چیز شو کرتی ہے کہ انہوں نے کس حد تک اپنا اثر و رسوخ دنیا کے ساتھ بنا لیا ہوا ہے. اپنی اکانومی کو وہ کہاں لے جا کر لے گئے ہوئے ہیں, آسمان تک, کہ وہاں پر باقی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی بات سننے پر مجبور ہیں, ان کو استقبال دینے پر مجبور ہیں. آپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کے تو کوئی منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں پیسے ہی نہ مانگ لیں, اور آپ زبردستی جفیاں ڈال کے اور عام کرتے ہوئے, چیپ سی حرکتیں کرتے ہوئے, اور آپ عجیب سے طریقے سے چپکو بن کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کر سمجھ رہے ہیں بڑی سفارتکاری کر لی آپ لوگوں نے. اتنی بےزتی ملک کی آپ لوگ جگہ جگہ کروا رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے, اور ابھی چپکے بیٹھیں گے جی ابھی پتہ نہیں ہم کہاں لے کے جائیں گے ملک کو. اتنے سالوں میں جہاں پہ لے کے آئے اس سے آگے اور کیا رہ جاتی ہے گہری کھائی جہاں پر آپ نے ملک کو اٹھا کے ڈالنا ہے. یہ ان لوگوں نے حال کیا. بہت مبارک ہو جی, ہم تو پھر بھی انہی چکروں میں پڑیں گے, کس کو ہم نے پلس کرنا ہے تو کس کو ہم نے مائنس کرنا ہے. ہمیں عمران خان نہیں پسند, ہمیں نواز شریف کی شکل نہیں پسند, ہمیں تو ہم پسند ہیں, بس ہمارا پاکستان ہے یہ, اور ہم نے جس طرح چاہے اس کو چلانا ہے. دنیا آگے آسمان کو چھو لے, ہم نے وہیں اپنی چھوٹی موٹی ناؤں میں پڑے رہنا ہے کہ جی ہمیں یہ پسند نہیں تو ہمیں وہ وزیر اعظم پسند نہیں, تو ہماری طاقت نہ چلی جائے تو ہمارے بزنس نہ ختم ہو جائیں. یہ ہمارے یہی مسئلے مسائل جو ہیں ہمیں یہاں تک پہنچانے والے ہیں, اور آگے بھی ہم ماشاءاللہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے بھی برا ہی ہمارے ساتھ ہوگا جو ہم آج نریندر مودی کو برا بھلا کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن حقیقت یہی ہے, چاہے آپ آنکھیں کھولیں یا بند کریں. اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے بھی کہ جو ایک اوور آل پولیٹیکل سینیریو میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی سی ویز ان کی آگے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی بات بن جائے, شہباز شریف صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں انہی کو آگے ملتا رہے سلسلہ. بلاول صاحب پورے سی وی تیار کر کے بوٹ پالش میں مصروف ہیں کہ جی ان کو وزیر اعظم مان لیا جائے. وہ اپنی طرف سے کنگھی شنگھی واہ کے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے. مجھے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈبل گیم ان دونوں پارٹیز کے ساتھ بھی چل رہی ہے. ان کو بھی لارا لگایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے, ادھر ان کو بھی لارا لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو, کبھی ان کو سرخ بتی دکھا دی جاتی ہے, کبھی ادھر ریڈ لائٹ لگا دی جاتی ہے, کبھی ادھر ریڈ لائٹ دکھائی جاتی ہے تو ادھر سرخ بتی وہ گرین لائٹ جلا دی جاتی ہے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ دونوں جس طریقے سے اس وقت فل بوٹ پالش میں لگے ہوئے ہیں, اور اسی کھینچا تانی میں پھر ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہیں, اس نے ملک تباہ کر دیا, اس نے اکانومی خراب کر دی, اس نے یہ کر دیا. اور پھر اینڈ میں جب عمران خان کا چہرہ نظر آتا ہے تو پھر اس کے بعد دونوں پھر اچھے بچے بن جاتے ہیں. پھر آج بلاول کہہ رہے ہیں جی آپ تو ہمارے وزیر اعظم ہیں, وزیر خزانہ تو بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑا اچھا کیا, ہمیں پیسے دے دیے ہیں, اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے, ہمیں پیسے مل گئے ہیں سیلاب متاثرین کے نام پر, ہم بڑے خوش ہو گئے, ویری گڈ. تو ان کی جو یہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہوئے نورا کشتی, تو وہ وہی والی بات ہے, آپس میں دکھاوے کی لڑائی کرتے ہیں اپنی ڈیمانڈز منوانے کے لیے, اور اس کے بعد جب ان کو نظر آتا ہے کہ جی ڈیمانڈ بھی تھوڑی سی آرم ٹوسٹنگ ہو گئی ہے, ڈیمانڈ بھی مان لی گئی ہے, تو اس کے بعد عمران خان کے ڈٹ سے اکٹھے بھی رہیں گے. تو یہ ان کے جو سلسلے ہیں یہ جاری رہیں گے, اس میں کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں, کبھی نرم کبھی گرم, یہ چلتے رہیں گے بیانات ان کے. لیکن جو مین بات یہ ہے کہ مجھے نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ دونوں کے ساتھ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گیم ہی چل رہی ہے. ابھی تک کسی کو کلیئرٹی سے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی اگلی باری تمہاری ہے. دونوں اپنے اپنے طور پہ فل کوشش میں ہیں, اور جب تک یہ چیزیں کلیئرٹی سے نہیں ہو جاتی اس وقت تک انہوں نے پھر الیکشنز کے حوالے سے کلیئر کٹ فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا, جب تک کہ یہ تمام معاملات طے نہیں ہو جاتے اگلی حکومت سے متعلق اور عمران خان صاحب کے مستقبل سے متعلق بھی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.